अस्तगफिरुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से चंद यौम कबल एक सवाल मुझसे पूछा गया जो मेरे साथियों ने रिकॉर्ड भी किया और मेरा ख्याल है उसको पूरी तरह पब्लिश नहीं कर पाए। सवाल ये था, ये कैसे पता चले कि उस्ताद या मुर्शिद का फैल आपको नसीब होना शुरू हो गया है? ये इतना बुनियादी सवाल है कि मेरा ये ख्याल है हर वो शख्स जो किसी उस्ताद से किसी मुर्शिद से जुड़ा हुआ है, वाबस्ता है, वो इस उलझन में जरूर है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। मैंने चाहा कि आज इस सवाल का तस्करा मैं करूं, जवाब तो मैं उसका दे चुका हूं। मैंने कहा परवरदिगार आलम का तरीका ये है और अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह जब किसी पर रहमत का इरादा करता है तो उसकी आंख उस पर खोल देता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि वो अपना मुहासबा शुरू कर देता है, वो इंडिविजुअल जिस पर उसका करम होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका मुर्शिद सुचल है, वरना ये कैफियत पैदा हो ही नहीं सकती कि बंदे में ये एहसास पैदा हो कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या करता हूँ, दिन रात कैसे गुजारता हूँ, कारोबार कैसे करता हूँ, मामलात कैसे करता हूँ, जिंदगी कैसे बिता रहा हूँ। ये वो बुनियादी शर्त है जो उसमें पैदा होती है, यानी कि अपना एहतसाब। सूफियों के यहाँ इसको सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं कि जहां से तसव्वुफ की बुनियादें खड़ी होती हैं, उठाई जाती हैं, उसे कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। तो अल्लाह वो कैफियत आप में पैदा करता है कि आपकी आंख आप पर खोल देता है। दूसरी कैफियत क्या पैदा होती है, वो भी परवरदिगार आलम ही फरमाता है कि मैं बंदे को दीन की समझ अता कर देता हूं। जब आपको दीन समझ आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि मुर्शिद कामिल है और मुर्शिद सुचल है, उस्ताद आपका मुकम्मल है। तीसरी चीज, जब आपको अल्लाह की, रसूल की और मुर्शिद की मोहब्बत बढ़ती चली जाए, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाए, तब भी समझ लें कि मुर्शिद मुकम्मल है, कामिल है। इसमें ख्वाबों की कोई कहानी नहीं है। तसव्वुफ को ख्वाबों से जोड़ दिया गया, ये बड़े जुर्म और ज्यादती की बात है। तसव्वुफ करैक्टर का नाम है, रवैये का नाम है, एटीट्यूड का नाम है, बिहेवियर का नाम है, दीन का नाम है, हिकमत का नाम है, दानाई का नाम है। तकदीरें बदलने का नुस्खा है ये, कैफियत बदलने का नुस्खा है ये ख्वाब देखने की कहानी नहीं है। ख्वाब की तो हकीकत ये है कि आपने ख्वाब में खाना खा लिया, उठते बीवी से कहते हैं नाश्ता बना, इसका मतलब है उसका अपनी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ख्वाब अंबिया की अल्लाह का मामला था, अंबिया के साथ, बहुत बड़े बड़े वलियों के साथ भी होता है, पैगाम भी मिलते हैं उसमें। मैं ख्वाबों की नफी नहीं कर रहा, और बताना ये चाहता हूँ कि ख्वाबों की दुनिया से निकल के जिंदगी की, अमली जिंदगी में कदम रखें और उसमें सीखें, उसमें आगे बढ़ें, उसमें अपने आप को बेहतर करें। अब मेरे साथ लोग यहाँ 30 साल से वाबस्ता हैं, 30 साल हो गए। 94 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2023 के अप्रैल में आ गए। सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर ये समझे कि हमारा पैसा बढ़ गया, मुर्शिद का इसमें कोई रोल नहीं। दौलत को तो मेरे आका ने कहा कि मेरी उम्मत का फितना है। अगर दौलत बढ़ रही है तो फितना बढ़ रहा है, आपके घरों में फितना फैल रहा है, फितने ने जगह बना ली है। दौलत रहमत नहीं है, इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि दौलत बढ़ गई, मुर्शिद का हाथ पकड़ लिया, ईमान बढ़ेगा,
تقویٰ بڑھے گا، حیا بڑھے گی، احساس بڑھے گا، ندامت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، ممتا بڑھے گی، ذمہ داری بڑھے گی، اخلاص بڑھے گا. یہ چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والا جو ہے وہ سچل ہے اور وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے، زندگی میں آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا وقت ضائع مت کریں، وقت کو بچائیں، برباد مت کریں، اپنی انرجی برباد مت کریں. وہاں جائیں جہاں آپ کو دین سمجھ میں آ جائے، جہاں آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے، تب بات بنے گی. یہ بہت ضروری تھا یہ بات کرنی تاکہ لوگوں تک یہ بات جانی چاہیے، یہ بہت ضرورت ہے ہمیں. اس کے علاوہ رمضان گزر گیا، 2 عشرے گزر گئے، ہم لوگوں نے کبھی سنجیدگی سے رمضان کو لیا کہ اس میں پیغام کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے پروردگار، اسے کیا پڑی ہوئی ہے. 3 عشرے ہیں، تینوں کے لیے الگ نام دیے اس نے. پہلے کو رحمت کہا، دوسرے کو مغفرت کہا، تیسرے کو آگ سے نجات کہا. رحمت کیا چیز ہے؟ رسول اللہ رحمت ہیں. رحمت مانتے ہیں یا رحمت کرتے ہیں؟ رحمت بانٹ رہے ہیں یا رحمت وصول کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ آپ رحمت وصول کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ رمضان کے فیوز آپ کو مل جائیں. کیسے ممکن ہے؟ آپ کو رحمت بن کے رحمت بانٹنی ہے. پہلے 10 دن اس بات کی پریکٹس ہے جو آپ نے ابھی گما دی ہے، گزر گئے ہیں 10 دن. یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ سیدھے جنت میں آپ جا رہے ہیں. یہ کام کریں گے تو جنت تو آپ کو اللہ ایسے ہی پیش کر دے گا جھونگے میں. جب آپ رحمت بن جائیں گے اور رحمت تقسیم کریں گے، 10 دنوں میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ زندگی میں آپ کی یہ پریکٹس جاری و ساری رہے. آپ رحمت بن کے معاشرے میں خدمت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، دکھ بانٹتے رہیں، ہمدردیاں بانٹتے رہیں، ممتا بانٹتے رہیں. دوسرا عشرہ مغفرت. آپ کو لینی ہے مغفرت یا لوگوں کو معاف کرنا ہے؟ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اللہ سے کس منہ سے معافی مانگیں گے؟ خود تمہیں اختیار دیا دوسروں کو معاف کرنے کا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہو، اللہ سے چاہتے ہو کہ اپنا اختیار کرے، استعمال کرے اور تمہیں معاف کر دے. دھوکے میں مت رہیں. جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کرے. یہ ہے عشرہ مغفرت. اور معافی لیں بھی، یہ دوہرا عمل ہے. معاف کرنا بھی ہے، معاف کروانا بھی. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. اس کو سمیٹنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. تیسرا عشرہ آگ سے نجات. آگ کدھر ہے؟ وہ آپ کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں انہیں آگ میں ڈالوں، یہ تو خود چھلانگے مارتے ہیں. آگ کدھر ہے؟ آگ ہے حسد میں، آگ ہے غصے میں، آگ ہے نفرت میں، آگ ہے بدلے میں. تو یہ 4 چیزیں چھوڑ دو، آگ سے نجات مل جائے گی. چھوڑ دو، معاشرے کو گلزار بنا دو. نفرت چھوڑو، غصہ چھوڑو، ضد چھوڑو، حسد چھوڑو، بدلہ چھوڑو. مجھے اگلے دن ایک بابے نے پاگل کر دیا، جھلا کر دیا. کہنے لگے کہ میں عمرہ کر رہا تھا، عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں ایک ملنگ سا مجھے مل گیا. اس نے مجھے بٹھا دیا. اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو حاجرہ کی سنت ہے، تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ جو سنتیں تم پر لاگو ہیں، جس کی پیروی تمہارے اوپر فرض ہے. مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں تو کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں. آپ نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسی صفا ورما میں بیٹھے ہوئے
ہندا کو انہوں نے معاف کیا تھا یہاں بیٹھ کر. رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ, ہندا کو معاف کرو, اپنے بدترین دشمن کو صفا مروہ میں بیٹھ کے معاف کرو. اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو, فیوض اٹھانا چاہتے ہو رمضان کے, نیکیوں کی باتیں کر رہے ہو, سجدے کر رہے ہو, فاقے کر رہے ہو, بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے طریقہ رسول کو اپنانے سے, اوڑھ لینے سے, پچھو لینے سے, سمیٹ لینے سے, سیکھ لینے سے, سمجھ لینے سے. ان چیزوں کو سمجھو. یہ ہیں وہ کوڈ جو دین کے کوڈ ہیں, جو صوفی سکھاتے ہیں, جو اور کوئی نہیں سکھاتا. یہ اللہ ان کو روشنی عطا کرتا ہے, یہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, یہ اللہ ان کو حکمت عطا کرتا ہے. یہ سیکھو اور صحیح فائدے اٹھاؤ, جو صحیح معنوں میں دین کا صحیح رخ ہے, جس کے صحیح فائدے ہیں, جس کے فیوض و برکات ہیں. ایک بہت ضروری بات ہے, ہم سب میرے سمیت, میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں, میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ایک بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ تنہائی میں بیٹھ کر, رات کو بیٹھ کر, دن میں بیٹھ کر, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, کسی لمحے اس نے کبھی اس کو پوائنٹ بنایا کہ یا اللہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں, تو میری رہنمائی فرما. ایک بندہ کہہ دے, ایک بندہ کہہ دے, دو نہیں, ایک بندہ کہہ دے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, یا اللہ تو رہنمائی فرما کہ اس کی وجہ کیا ہے, جس کا حل کیا ہے. میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ جو کلیم کرتے ہیں پاکستان کی محبت کا, وہ آج سے بیٹھیں گے, سوچیں گے, مالک سے گزارش کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس کی وجہ بھی سمجھا, وجہ دور کرنے کی توفیق بھی دے, ہدایت بھی دے, موقع بھی دے. میں نے بہت غور کیا اس پہ, میرا اوڑھنا بچھونا ہے یہ. مجھے جو بات سمجھ میں آئی, کیوں قرآن حکیم میں پروردگار عالم واضح فرماتا ہے, جسے چاہوں معذور کروں, جسے چاہوں حکمرانی دوں, جس کو چاہوں حکمرانی دوں, جسے چاہوں معذور کروں. جب معذور ہی وہ کرنے والا ہے, حکمران بھی وہی بنانے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اور اہل حکمران نہ دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی. بھائی حکمران اس نے دینا ہے, کوئی نہ امریکہ دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے. وہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں حکمرانی دوں, جسے چاہوں معذور کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے, صریح مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی نظر آتی ہے. پورے معاشرے میں ڈپریشن ہے, پورے معاشرے میں فرسٹریشن ہے, پورے معاشرے میں نیند کی خرابی ہے, پورے معاشرے میں خاندانوں میں جھگڑے ہیں, بھائیوں کے مقدمے چل رہے ہیں, بہنوں کے مقدمے چل رہے ہیں, عدالتیں بھری پڑی ہیں. 60 سال پہلے ایسا تھا, 1964 تک اس طرح کی کوئی وارداتیں تھی, کوئی ایسے حالات تھے. کیوں ہم منافق ہو گئے ہیں, اور منافق کو نہ سمجھ رہے ہیں, نہ دور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ یقین کر لیں, اگر آپ نے منافقت نہ چھوڑی, ابھی بھی تذلیل ہو رہی ہے, اس کی تذلیل کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی. پھر آپ کے پاس رونے کا بھی چانس نہیں ہوگا. منافقت کی 3 ہی اصول ہیں جو میرے آقا نے, پروردگار عالم کے سچے رسول نے ہمیں بتایا. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, امانت دی جائے تو خیانت کرے. اس کے علاوہ معاشرے میں کچھ ہے؟ میں آپ کو اللہ کا, اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ رسول کی خاطر منافقت ترک کر دیں, اپنی زندگیوں کو آسان بنا دیں, زندگیوں کو سادہ بنا دیں, ریورس لگائیں, خرچے آدھے کریں. کوئی غریبی نہیں ہے. اسلام میں مال نہیں ہے. مکہ مدینہ میں مال نہیں تھا, مکہ میں مال نہیں تھا. مال ہمارا گول بھی نہیں ہے, ہمارا مشن بھی نہیں ہے. مال کی خیر ہے, ہمیں اخلاق ٹھیک ہو جائے, ہمارے اخلاق برباد ہو جائے. غیر مسلم قومیں دنیا پہ رول کر رہی ہیں, عزت پا رہی ہیں, کیونکہ ان کے اخلاق ٹھیک ہیں, ان میں منافقت نہیں ہے,
وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے. اس لیے آج آپ اس پروگرام کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں. اللہ سے ہر بندہ اپنے لیول پہ معافی مانگے اور ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد منافقت نہیں کروں. میں 3 کیٹیگری میں منافق: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا. اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، ہدایت دے، کرم کرے، آپ کو اس کی سمجھ عطا کرے، تاکہ آئندہ آپ جب لوگ ملیں کہیں تو پتہ لگے کہ میں ایک چینج شخص سے مل رہا ہوں. ہمارے ڈیرے میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہمارے ڈیرے میں غیبت نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ایسا کوئی کام نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے.